अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। वैसे सच्ची बात है, जो मज़ा मुझे यहाँ के चाइनीज़ खानों में मिलता है वो किसी और मुल्क में नहीं मिलता। उजाला बड़ी रग़बत से खाना खाते हुए बोली तो फरहान ने हंसकर उसे छेड़ा। तुम्हें तो यहाँ के ठेलों की चाट भी उतनी ही पसंद है यार, तुम यहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? फजूल में वहाँ अपना और अदील का वक्त ज़ाया कर रही हो। फरहान की बात पर उजाला ने एक ठंडी सांस भरी। सच पूछो तो वहाँ पर मुझे हर पल हर लम्हा पाकिस्तान याद आता है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी तक वहाँ पर ज़हनी तौर पर एडजस्ट नहीं हो सकी हूँ। ओह सो सैड। बस मुझसे ही गलती हो गई, वरना तुम यहीं पाकिस्तान में रह ही रही होती। पता नहीं कैसे बेख्तियार ही ये जुमला फरहान के मुंह से निकला था। उजाला के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। उसने घबरा कर जुनेरा की जानिब देखा तो वो बहुत बेनियाजी से चिकन चिली अपनी प्लेट में निकाल रही थी। बच्चे आपस में बातें करते हुए खाने में मगन थे और फरहान को तो जैसे अपने इस जुमले की संगीनी का कोई एहसास ही नहीं था। ये शायद वो जुनेरा को अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तभी जुनेरा की आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। उजाला, तुम बहुत लकी रही, वरना यही पाकिस्तान तुम्हें जहन्नुम से भी बदतर लगता। बस यूं समझ लो तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई और तुम्हें अदील जैसा इंसान मिल गया। कैसा नहले पे दहला मारा था जुनेरा ने, और वो भी बहुत ठंडे लहजे में। फरहान का चेहरा तौहीन के एहसास से सुर्ख हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जुनेरा की तरफ से यूं फिल बदी जवाब आएगा। माहौल हासा टेंसा हो गया था और उजाला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। इस वक्त इसे खुद अपनी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी। मेरे ख्याल में आप दोनों मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बजाय डायरेक्ट ही एक दूसरे का निशाना ले लें। फरहान के कुछ कहने से कबल ही उजाला ने नागवारी से दोनों को ही टोक दिया। तभी कुछ लड़कियां उनकी टेबल पर आ गईं। वो फरहान के साथ फोटो खिंचवाने की ख्वाहिशमंद थीं। रोशाना ने बहुत अपसेट होकर अपने बाबा की जानिब देखा, जो बड़ी खुशहलाकी के साथ उन लड़कियों के दरमियान खड़ा फोटो खिंचवा रहा था। हालांकि इसका मूड इस वक्त सख्त ऑफ था, जिसे उजाला अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। खुद इसका अपना दिल भी इस वक्त कुछ अजीब सी कैफियत से दोचार था। जुनेरा ने दर्जीदा नजरों से उसकी जानिब देखा। उजाला, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल दिल से कहा है। तुम सचमुच बहुत लकी हो, तुम्हें किसी का सच्चा बेलोस प्यार हासिल है। जुनेरा बहुत आहिस्तगी से इसे कह रही थी। उजाला ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसी वक्त फरहान वापस आकर कुर्सी पर बैठ रहा था। बच्चे हंस बोल रहे थे, लेकिन ये तीनों अपने अपने ख्यालों के खसार में मुकैयद बहुत खामोशी से बैठे हुए थे। खाने के बाद जब वो लोग घर वापस जा रहे थे तो तभी बहुत खामोशी सी थी इनके दरमियान। तभी अचानक ही फरहान ने बहुत तेजी से ब्रेक लगाए। कार के टायर एक चरचराहट के साथ रुक गए। दचके की वजह से सभी तकरीबन एक दूसरे पर गिर गए थे। सड़क पर जिल मिलाते फिरोजी कपड़ों में मलबूस एक बेहद हसीन लड़की अपनी सहमी हुई हिरनी जैसी आंखों से इन लोगों को देख रही थी। मामा, आई थिंक ये फेरी है। रोशाना ने बहुत एक्साइटेड अंदाज में सामने खड़ी लड़की को देखा तो सभी बच्चों ने फेरी फेरी का शोर मचा दिया। खामोश हो जाओ, ये क्या शोर मचाया हुआ है? फरहान ने जोर से इन लोगों को डांटा। जाला और जुनेरा भी बहुत हैरानी से इस हुस्न के पैकर को देख रही थी, जो इतनी रात गए सजे सवरे इस बीच सड़क पर खड़ी हुई थी। फरहान, नीचे मत उतरना, मुझे तो कुछ मशकूक मामला लग रहा है। उजाला ने घबराकर कार से उतरते हुए फरहान को रोका। आंटी, ये जरूर फेरी है, देखिएगा अभी जादू से गायब हो जाएगी। रोशाना अभी तक अपनी बात पर कायम थी। रोशाना, खबरदार जो अब तुम बोली। जुनेरा ने भी उलझकर रोशाना को टोका। इसे भी इस सिचुएशन से डर सा महसूस हो रहा था। आजकल के हालात से और लोगों की तरह वो भी खौफजदा रहती थी, लेकिन इस वक्त वो बराह रास्त फरहान को रोकने से मजबूर थी। सो इसने उजाला को टोका दिया, लेकिन उजाला के रोकने के बावजूद फरहान कार से नीचे उतरकर उस लड़की के पास पहुंच चुका था। कौन हो तुम? अभी मेरी कार के नीचे आ जाती तो कौन जिम्मेदार होता? फरहान के सख्त लहजे ने इस लड़की की आंखों के कटोरों को लबालब भर दिया। इसने खौफजदा नजरों से फरहान की जानिब देखा। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में झिलमिलाते आंसू जैसे एक लम्हे को फरहान को मेस्मराइज कर गए। वो पलक झपके बिना इसे देखता रह गया। मैं वो होटल का रास्ता भूल गई हूँ, वहां मेरी बहन का वलीमा हो रहा है, वो बहुत मासूमियत से कहती हुई जैसे फरहान के दिल के अंदर उतरती ही चली गई। क्या नाम है होटल का? हम तुम्हें पहुंचा देते हैं। इसने अपने दिल को संभालते हुए इस बार जरा नर्म लहजे में पूछा। मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। लड़की ने बहुत बेबसी से फरहान को देखा। अब आंसू इसके सुर्ख रुखसारों पर बह रहे थे। उजाला जो इनकी बातें सुन रही थी, इत्मीनान होने पर वो भी उतर कर
उन लोगों के पास चली आई। तुम्हें वलीमा छोड़कर यूं अकेले इतनी दूर सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? यहाँ तो नजदीक मुझे कोई होटल नहीं नजर आ रहा। उजाला ने कुरेदने वाले अंदाज में उससे पूछा। प्लीज कुछ भी करें लेकिन मुझे वापस होटल पहुंचा दें, वरना अब्बा मुझे जान से मार देंगे। वो उजाला के सवाल को इग्नोर करके बहुत मलतजी अंदाज में बोली तो फरहान ने कुछ सोचते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। अच्छा चलो, इसी सड़क पर आगे 2 होटल हैं, इन्हीं में से कोई होगा। वो उजाला के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कार के पास आ गई। जुनेरा ने खिसक कर इसके लिए जगह बना दी। रोजाना और फरहान जो अगली सीट पर बैठे हुए थे, इन्होंने मुड़कर इसे बैठते हुए देखा। फैरी, क्या तुम उड़ सकती हो? फरहान ने बहुत मासूमियत से सवाल किया। नहीं, मैं बस रो सकती हूँ और शायद मर भी सकती हूँ। इसने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कुछ इतने दर्द से कहा कि कार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। तुम्हारी बहन का वलीमा वहां होटल में हो रहा है और तुम यहाँ सड़क पर रोती हुई फिर रही हो। सब खैरियत तो है ना? जुनेरा ने तजस्सुस से मजबूर होकर पूछ ही डाला। बस वहां मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। कार धीमी रफ्तार से चल रही थी। फरहान मतलाशी नजरों से इधर उधर देखते हुए होटल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देखो, ऐसे रो नहीं, हम तुम्हारा होटल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी जरा गौर करती रहो कि तुम कहाँ से किस तरफ से आ रही थी। फरहान ने इसकी सिसकियों की आवाज पर जरा सी गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या आप मुझे ईदी होम पहुंचा सकते हैं? मुझे होटल से निकले हुए काफी देर हो गई है। अब मैं मजीद अपने घर वालों का गुस्सा सह नहीं सकती। फरहान की बात का जवाब देते हुए वो एक बार फिर रो पड़ी। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? उजाला ने इसे हल्के से अपने साथ लगाकर तसल्ली देते हुए उसका नाम भी पूछ डाला। शहजादी। शहजादी नाम है मेरा। उसने कोनीन से भी ज्यादा कड़वे लहजे में अपना नाम बताया। ओ शी इज प्रिंसेस। इस बार रोशाना की एक्साइटमेंट देखने वाली थी। नहीं, मैं सिर्फ नाम की शहजादी हूँ। इसके लहजे में महरूमियां छुपी हुई थी। वो देखो, सीधे हाथ पर जो होटल नजर आ रहा है, यहाँ हो रहा है तुम्हारी बहन का वलीमा। फरहान ने गाड़ी की रफ्तार मजीद आहिस्ता कर दी। नहीं, शहजादी ने नफी में सर हिलाया। फरहान ने कार आगे बढ़ा दी। 10 मिनट की तंगो दो का कोई नतीजा नहीं निकला। शहजादी ने सही पता बताकर नहीं दिया। अब इसकी एक ही रट थी कि इसे एदी सेंटर पहुंचा दिया जाए। अब्बा का कहर, अम्मा का गुस्सा और नफरत और रानी की खुशियां, फकीर मोहम्मद की तमस्सर बड़ी निगाहें, इसके तंजिया जुमले, कुछ भी बर्दाश्त करने का हौसला इसमें नहीं था। हर रिश्ते नाते से इसका दिल उचाट हो चुका था। किसी की भी मोहब्बत दिल में बाकी नहीं रही थी। जब वो दिल बर्दाश्ता सी होटल से बाहर आई थी तो निस्बतन कम ट्रैफिक वाले रोड की तरफ मुड़कर बहते आंसुओं के साथ न जाने कितनी दूर निकल आई थी। ये भी इसकी खुशकिस्मती थी कि इक्का दुक्का गुजरने वाले गाड़ियों में फैमिली वाले या फिर शुरफा ही थे, जिसकी वजह से इसे दूसरी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। अलबत्ता एक बंगले के सामने से गुजरते हुए जब गेट के अंदर से एक कुत्ता बहुत जोर से भौंका तो वो घबरा कर बेख्तियार भागकर सड़क पर आ गई थी। और यूं इससे ये इतनी अच्छी फैमिली आ टकराई और दिल से खौफ कुछ कम हुआ तो अचानक ही ये ख्याल इसके जहन में आया था कि वो इन लोगों के जरिए ईदी सेंटर जा सकती है। इसने टीवी पर भी देखा था और लोगों से भी सुना था कि वहां पर लावारिस खवातीन और लड़कियों को पनाह दी जाती है, लेकिन तब इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त इस पर भी आ सकता है। उसके दिल में एक खोल सी उठी और वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। बच्चों ने सहम कर एकदम बेकसी से रोती लड़की को देखा, जबकि उजाला और ज़नीरा इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। पता नहीं यह मासूम लड़की किन हालात से गुजर रही है, कुछ बता भी तो नहीं रही। जुनैरा के इस जुमले पर झनाक से एक और ख्याल शहजादी के जहन में आया था। उनीसा, मैंने खुद इसे बाहर की जानिब जाते हुए देखा था, लेकिन मैं समझा था कि शायद हाथ धोने बाथरूम जा रही है। फिर फकीर मोहम्मद के ताया से बातों में मेरा ध्यान उस तरफ से हट गया था। अजमल साहब सरगोशियों में उनीसा को बता रहे थे, जो अपने चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों को छुपा नहीं पा रही थी। अभी कुछ ही देर कबल समधियों से गुफ्तगू में मशगूल उनीसा को अचानक ही एहसास हुआ था कि शहजादी हाल में कहीं नजर नहीं आ रही। पहले तो वो मतलाशी नजरों से इधर उधर देखती रही, लेकिन इसे कहीं ना पाकर इन्होंने उठकर पूरे हॉल का चक्कर लगा लिया, लेकिन शहजादी का कहीं पता नहीं था। वो बहाने से बाहर जाकर भी देख आई थी, कहीं भी तो शहजादी नहीं थी। इनका दिल सूखे पत्ते की तरह लड़सने लगा, पाँव में जैसे जान ही नहीं रही। शहजादी, मुझे इतनी अजियत देते हुए तुम्हारे दिल में रहम क्यों नहीं जागता? अगर अल्लाह ने तुम्हें कभी औलाद की नेमत से नवाजा, तब मैं भी तुमसे पूछूंगी कि एक माँ के दिल पर औलाद की तरफ से लगने वाली चोट में कितना दर्द होता है। वो दिल ही दिल में शहजादी से शिकवा को ना होती हुई थक कर एक कुर्सी पर बैठ गईं। इन्हें शहजादी बहुत रंजीदा, अपसेट
اور ساتھ ساتھ کافی غصے میں بھی لگ رہی تھیں، لیکن یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں یوں بنا بتائے حال سے کہیں چلی جائے گی۔ انہوں نے چپکے سے اجمل صاحب کو کونے میں بلا کر صورتحال سے آگاہ کیا تو ایک لمحے کو تو وہ بالکل ہی حق دک رہ گئے، پھر اچانک ہی انہیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے شہزادی کو کچھ دیر قبل ہال سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ یقیناً کسی بات پر برا مان کر گھر واپس چلی گئی ہے، لیکن اجمل اتنی رات کو وہ اکیلے کیسے واپس جا سکتی ہے؟ اسے تو گھر کا راستہ بھی ٹھیک سے نہیں معلوم۔ انیسا کا دل کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو انیسا، تم اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ رانی کا گھر، اس کی خوشیوں کو اگر اجاڑنا ہے تو بے شک والویلا مچا لو، ورنہ اس وقت اپنے ہونٹوں کو سینا ہی عقل مندی ہے۔ سب کو یہ بتاؤ کہ شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہماری پڑوسن کے ساتھ گھر واپس چلی گئی ہے۔ تم نہیں جانتی انیسا، یہاں پر کیسی کیسی باتیں بنانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرو شہزادی ہمیں گھر پر ہی مل جائے۔ وہ کپ کپائے ہوئے لہجے میں انیسا کو سمجھا ضرور رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف، ایک دم سی وحشت انہیں مارے ڈال رہی تھی۔ ہال میں کتنی گہما گہمی تھی، ہر سو رونقیں بکھری ہوئی تھیں، ہنستے بولتے کہکے لگاتے ہوئے سجے بنے لوگ کتنے بے فکر اور خوش باش لگ رہے تھے۔ رانی اور فقیر محمد کی مسکراہٹوں کی چاندنی سے ہال مزید روشن لگ رہا تھا۔ بس اندھیرا بکھرا ہوا تھا تو ان بدقسمت ماں باپ کے دلوں پر، جن کی جوان بیٹی اچانک ہی ان کی نظروں سے دور نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بدنامی کے خوف سے کسی سے کچھ کہنے کچھ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جانتے تھے شہزادی اپنی مرضی سے خود ہی گئی ہے۔ بس اب ایک ہی آس تھی کہ شہزادی انہیں گھر پر مل جائے، اور اسی لیے اب وہ جلد از جلد واپس جانا چاہ رہے تھے۔ اجالا، میرے خیال میں پہلے ہمیں پولیس اسٹیشن جا کر اس لڑکی کے بارے میں ساری تفصیل بتا دینی چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ فرحان نے کچھ تذبذب سے اجالا کی طرف دیکھا تو شہزادی نے بے حد گھبرا کر بے اختیار اجالا کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے پولیس اسٹیشن مت لے جائیے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر لاوارث لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پلیز مجھ پر شک مت کیجیے۔ اچھا، آپ بے شک مجھے اپنے گھر مت لے جائیں، لیکن کم از کم ایدی سینٹر تو پہنچا ہی دیں، میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی جہاں سے میں اتنی مشکل سے نکل کر آئی ہوں۔ اس نے اتنی بے بسی سے التجا کی کہ کوئی ایک لمحے کو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ ٹھیک ہے اجالا، میں اسے اپنی ذمہ داری پر گھر لے جا رہی ہوں، مجھے یہ لڑکی بہت پریشان اور بے یار و مددگار لگ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کے لہجے میں چھپی سچائی گواہی دے رہی ہے کہ یہ معصوم ہے، مشکوک نہیں۔ زنیرہ نے جیسے ایک دم ہی فیصلہ کر لیا۔ شہزادی کے گھبرائے ہوئے دل کو اس کے جملوں نے ایک ڈار سی دے دی۔ باجی، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، خدا کے لیے مجھ پر یقین کیجیے، میں کوئی چور ڈاکو نہیں، میں بہت قابل رحم لڑکی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے زنیرہ کے گلے لگ گئی، اور یہ حقیقت تھی کہ اسے اس وقت اپنا آپ بہت مظلوم اور قابل رحم لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کیفیت سے گزر رہی تھی وہ کہ اسے اپنے بالکل غیر لگ رہے تھے، اور غیروں میں وہ اپنائیت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو فرحان کو اپنے گھر کا ایڈریس تو سمجھا ہی سکتی تھی، لیکن فرحان کے پوچھنے سے قبل ہی جو پلان اس کے ذہن میں آیا تھا، اس نے فوراً ہی اس پر عمل درآمد کر لیا تھا، اور اس کی اس کہانی پر فرحان کو پوری طرح سے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ شہزادی کی معصوم صورت اور اس کا بے پناہ حسن اور چہرے پر بکھرے حسن و ملال نے اسے اپنے سحر میں جکڑ تو ضرور ہی لیا تھا، لیکن بہرحال اس وقت وہ اپنے دل سے زیادہ دماغ سے کام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کی خالہ نے ہی اسے پالا تھا، اور اس کے صلے میں وہ اس کی شادی اپنے پاگل بیٹے سے کر رہی ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہ کر اس کی اور اس کے پاگل بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے، اور یہ کہ خالہ بہت ظالم ہے، اس پر ظلم کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اچانک ذہن میں آ جانے والا آئیڈیا اس نے ہال میں ہی پڑے ہوئے ایک ناول سے لیا تھا جو آج اس کے بہت کام آ رہا تھا، اور آج کا ولیمہ بھی اس نے اپنی خالہ زاد کے نام کر دیا تھا۔ اجالا، تم انہیں بتا دو کہ اس لڑکی کو رکھنے کی تمام تر ذمہ داری انہی کی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے گھر یا میرے بچوں کو ذرا سا بھی کوئی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گھر واپس آنے کے بعد فرحان نے بہت سخت لہجے میں زنیرہ کو سناتے ہوئے اجالا کو مخاطب کر کے کہا تھا، جو شہزادی کو گیسٹ روم میں پہنچا کر واپس لاؤنج میں آئی تھی۔ زنیرہ نے ایک اچھوٹتی سی نظر فرحان پر ڈالی اور بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اجالا، میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں زنیرہ کو ایک منٹ بھی اپنے گھر اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فرحان نے بہت تب کر اجالا سے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی،
پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے فرحان کی جانب دیکھا۔ فرحان، تمہاری نفرت بھی تمہاری محبت کی طرح ایکسٹریم پر ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ کبھی تم نے زنیرہ کو اتنی شدت سے چاہا تھا کہ باقی سب محبتیں اور رشتے ثانوی ہو کر رہ گئے تھے۔ پلیز ایسا مت کرو، اس کی خطا اتنی بڑی نہیں جتنی تم اسے سزا دے رہے ہو۔ اجالا نے کچھ ناراض لہجے میں اسے سرزنش کی۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا اجالا کہ میری روز بروز زنیرہ سے نفرت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ہر ادا، اس کی ہر بات مجھے زہر کیوں لگنے لگی ہے۔ آج جب میں گھر واپس آیا تو اس کا بدلا ہوا خوبصورت روپ اور اس کی بیگانگی دونوں نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں اس کے لیے وہ جذبات، وہ احساسات جاگے ہی نہیں جن کی شدت مجھے دیوانہ بنا دیتی تھی۔ فرحان، شوبز میں آنے کے بعد وہاں کی چکا چوند اور ارد گرد بکھرے ہوئے حسن نے تمہارے جذبات اور احساسات کا رخ موڑ دیا ہے۔ اب تم لاشعوری طور پر زنیرہ سے پیچھا چھڑوا کر اس زندگی کا ہر پل اپنی مرضی، اپنی خوشی سے گزارنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اجالا کی صاف گوئی فرحان کو بالکل پسند نہیں آئی۔ نہیں، تم بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ تم کو نہیں پتا کہ زنیرہ کا تلخ اور شکی رویہ ایک سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ میرے دل میں بسی اس کی محبت کو کچھ اس طرح سے ختم کرتا گیا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا۔ کچھ لمحے میری زندگی میں ایسے آئے جو مجھے اس سے ایک دم ہی بہت دور لے گئے، اتنی دور کہ اگر میں چاہوں بھی تو اب اس کے پاس واپس جانے کے تصور سے ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ خدا کی قسم، شوبز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرحان نے بہت تفصیل سے اپنی صفائی پیش کی، لیکن اجالا کا دل اس کی اس دلیل پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ لیکن ابھی فی الحال مسئلہ شہزادی کا تھا، جسے زنیرہ اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھی، لیکن فرحان ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اچھا سنو فرحان، ابھی میں 2 دن اور ہوں، ان 2 دنوں میں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ شہزادی کا یہاں رہنا مناسب ہے کہ نہیں، اور اگر مجھے اس کی باتیں یا وہ خود ذرا سی بھی مشکوک لگی تو میں فوراً تمہیں بتا دوں گی۔ فی الحال اسے یہیں رہنے دو۔ اتنی سی لڑکی بیچاری کیا کرے گی؟ باہر 2 گارڈز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجالا کی بات پر فرحان کو ہنسی آ گئی۔ اوہو، تو اب تم شیرلاک ہومز کا بھی رول نبھانے جا رہی ہو؟ ارے پھر تم بھلا کہاں اندازہ لگا پاؤ گی؟ تم نے تو مجھے بے قصور ہوتے ہوئے بھی خطاوار ٹھہرا دیا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مشکوک ہوتے ہوئے بھی معصوم بنا دو۔ فرحان نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گھبرانے لگی تھی۔ خیر، تم لوگوں نے چیک کر لیا نا اس کے پاس موبائل یا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو خطرناک ہو؟ وہ اسے نظریں چرانے پر زیر لب مسکراتا ہوا پوچھنے لگا۔ اوفو فرحان، ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا ہے۔ اس لڑکی کو تو رونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی، اتنا کرب ہے اس کے چہرے پر کہ سچ دل کٹ رہا تھا میرا، اور گلیسرین بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ جھوٹ موٹ اتنے آنسو بہا رہی ہو۔ آخری جملے پر چھپی شرارت کو محسوس کر کے فرحان ہنس دیا۔ اسے اپنی یہ بچپن کی دوست اور کزن ہمیشہ سے بہت عزیز رہی تھی، لیکن وہ جذبہ جسے محبت کہتے ہیں، جو دل میں ایک بہت خوبصورت احساس جگاتا ہے، وہ اس کے دل نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جب بھی پریشان ہوتا یا اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اسے سب سے پہلے اجالا ہی یاد آتی تھی۔ وہ اتنا نادان نہیں تھا کہ اجالا کی آنکھوں میں چھپی اپنی محبت کو محسوس نہ کر پاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اجالا سے بس اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں لے پایا تھا اور اسے اکیلے ہی اس محاذ پر لڑنا پڑتا تھا۔ لیکن اب زنیرہ سے نفرت کو وہ بہت آرام سے اجالا سے شیئر کر رہا تھا۔ کیا وہ بہت خود غرض ہے؟ صرف اپنی پریشانی اور الجھنوں میں ہی وہ اجالا کو شریک کرتا ہے؟ کئی بار اس نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا تھا اور ہر بار اس کے دل نے اسے بڑی الزامہ قرار دیا تھا کہ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اجالا اس کی دوست، اس کی ہمدرد، اس کی غم گسار سبھی کچھ تھی، اور اسی نے ہی فرحان کی عادت خراب کی تھی۔ یہ الزام بھی اس نے خود ہی اجالا پر ڈال دیا تھا۔ گھر سے باہر اس کے ساتھ کام کرنے والی ہیروئنز اور دوسری کو سٹار سبھی اس کی پذیرائی، اس کی دوستی کے لیے ہر دم ہاتھ آگے بڑھائے رکھتی تھیں، لیکن اسے جو سکون اجالا سے باتیں کرنے میں ملتا تھا اس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اجالا سے شہزادی کے بارے میں کافی دیر ڈسکس کرتا رہا۔ ویسے بھی وہ 2 دن بعد جا رہی تھی اور فرحان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا بہت اپنا اسے چھوڑ کر جا رہا ہو۔ کم از کم اس کے آ جانے سے اسے اپنے گھر میں ایک رونق سی بکھری ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کھل کر کتنے عرصے بعد ہنسا تھا۔ بچے بھی اپنے ساتھی پا کر بہت خوش نظر آنے لگے تھے، اور تو اور زنیرہ کا یہ بدلا ہوا روپ بھی شاید اجالا ہی کا مرہوم منت تھا۔ زنیرہ کے پکارنے پر اجالا اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ فرحان بھی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سب بچے شاید گیسٹ روم میں شہزادی کے پاس جمع تھے۔
روشانہ جو سب بچوں کی لیڈر بنی ہوئی تھی وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ شہزادی اصلی پرنسس ہے۔ تبھی شہزادی سے اس کے مختلف سوالات جاری تھے۔ بچوں کے شور کی آواز پر فرحان کے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پلٹ کر گیسٹ روم کی طرف چلا آیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ نظروں میں آنسوؤں سے لبریز دو بے حد حسین آنکھیں گھوم گئیں۔ وہ جو حسینوں میں گرا رہتا تھا، اسے یہ پری جیسی لڑکی ایک دم سے پتہ نہیں کیوں اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کے اپنے گھر میں رکنے پر سب سے زیادہ اعتراض خود اسی نے ہی کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل اس کا بھی ہمک ہمک کر شہزادی کو روک لینے کی التجا کر رہا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی روشانہ کی کسی بات پر اسی وقت مسکرائی تھی۔ فرحان ششد سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کتنی حسین مسکراہٹ تھی اس کی۔ فرحان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تیز بارش کے بعد اچانک جگمگاتی دھوپ نکل آئی ہو۔ اف، اس لڑکی کا تو ہر روپ قیامت تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور چہرے پر بکھری اداسی جہاں اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتے محسوس ہوتے تھے، وہیں اس کی دل موہ لینے والی مسکراہٹ بھی آنکھوں کو چکا چوند کرنے پر قادر تھی۔ فرحان نے سر کو جھٹک کر اپنے آپ کو اس کے سحر سے نکالنا چاہا اور بے اختیار روشانہ کو پکارتے ہوئے اسے پوری طرح سے نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کر ڈالی۔ روشانہ، چلو، سب فوراً یہاں سے نکلو، انہیں آرام کرنے دو۔ اس نے ہلکے سے انہیں ڈانٹا۔ نہیں نہیں، پلیز انہیں بھی یہیں رہنے دیں، میں نے خود باجی سے ریکویسٹ کر کے انہیں روکا ہے۔ شہزادی نے بہت ملتجی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ دل کو سنبھالتا ہی رہ گیا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل شدت سے مچل اٹھا۔ وہ دل پھینک ہرگز نہیں تھا۔ عام مردوں کی طرح خوبصورتی اسے بھی اچھی لگتی تھی۔ شوبز کی رنگین دنیا میں بکھرے حسن سے بے شک اس نے کبھی منہ نہیں موڑا تھا، لیکن دل اس انداز سے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ سالوں پہلے جو احساسات اس نے زنیرہ کے لیے محسوس کیے تھے، اب برسوں بعد وہی جذبات جیسے نئے پیراہن بدل کر دوبارہ اس کے دل کو ایک بہت خوبصورت سی کسک سے آشنا کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت بس ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس وقت فرحان کو یہ مقولہ قطعی غلط لگ رہا تھا۔ محبت دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہاں ہو جاتی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے، ویسے ہو جاتی ہے جیسے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل میں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں مانگتی، یہ تب بھی ہو جاتی ہے جب نہیں ہونی چاہیے۔ زنیرہ نے اس کے دل سے نکل کر جو خالی جگہ چھوڑی تھی، وہاں یہ لڑکی بڑے تم تراک سے بنا اسے پوچھے آ کر براجمان ہو گئی تھی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، بلکہ مذاق ہی اڑایا تھا، اور آج اپنا اڑایا ہوا مذاق اسے خود پر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رکشہ کھڑکھڑاتا ہوا جب ان کے مکان کے سامنے رکا تو دروازے پر جھولتا ہوا موٹا سا تالا اور گھر کے اندر سے جھانکتا ہوا اندھیرا بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ سارے راستے انیسا بہتے آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے شہزادی کے گھر پر مل جانے کی دعائیں مانگتی آئی تھی، لیکن یہاں پر بکھرا ہوا سناٹا جیسے ان کے دل کے اندر تک اتر گیا۔ ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ انہوں نے وحشت بڑی آنکھوں سے اجمل صاحب کی طرف دیکھا، جن کا اپنا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رکشے والے کو کرایہ تھمایا اور خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ اجمل، اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو بے موت مر گئے، کہاں جا کر ڈھونڈے اسے؟ وہ جیسے بالکل خواص باختہ ہوئی جا رہی تھیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو نیسا، ہمیں بہت ہوش و حواس سے کام لینا ہے۔ وہ تالا کھولتے ہوئے بہت نڈال ہو رہے تھے۔ تم ایسا کرو، بہانے سے پڑوس میں جاؤ، شاید وہ راجدہ باجی کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہو، اکثر وہ وہاں پر جایا کرتی ہے نا۔ اندر آ کر پلنگ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے امید کا سرا ایک بار پھر پکڑنا چاہا۔ اجمل، اگر وہ وہاں بھی نہ ہوئی تو شاید میں اپنے خواص کو بیٹھوں، اور راجدہ باجی کی نظریں تو بہت ہی تیز ہیں۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ اچھا، میں اپنے کسی عزیز کے بارے میں معلوم کرنے کے بہانے ان کے گھر جاتا ہوں، اجمل صاحب بامشکل کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ اتنی سی دیر میں وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑے لگنے لگے تھے۔ لرزتے دل کے ساتھ انہوں نے راجدہ باجی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے اجمل، سب خیریت تو ہے نا؟ اس وقت یہاں کیسے؟ اور ولیمہ تو خیریت سے ہو گیا؟ ایک ہی سانس میں انہوں نے کئی سوال کر ڈالے، اور ان کا ہر سوال اجمل صاحب کے دل میں جلتے امید کے دیے کو بجھاتا چلا گیا۔ ہاں، ولیمہ خیریت سے ہو گیا۔ اصل میں میرے عزیز نے حیدرآباد سے آنا تھا۔ آپ کو کچھ پتا ہے ہمارے پیچھے وہ آئے تو نہیں؟ جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ نہیں، اگر آئے ہوتے تو ضرور ہم لوگوں سے مل کر تمہارے بارے میں پوچھتے۔ ویسے انیسا سے ایک بار پھر معذرت کر لینا، بہت افسوس ہے ولیمے پر نہ آنے کا، بس طبیعت آج کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اجمل صاحب سائیں سائیں کرتے ہوئے دماغ کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔
उनीसा ने इन्हें जो मायूसी से सर झुकाए वापस पलटते देखा तो सीने पर जोर से 2 हथौड़े मारे। अजमल, वो वहां पर भी नहीं है। हाय मेरे मौला, अब क्या होगा। वो तकरीबन नीम बेहोशी सी होने लगी। अजमल साहब ने जल्दी से इन्हें पानी पिलाया, हालांकि खुद इनके अंदर जैसे जान ही नहीं रही थी। देखो निसा, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इज्जत पर किसी ने भी उंगली उठाई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसी वक्त अपने आप को खत्म कर लूंगा, इन्होंने बढ़ाई हुई आवाज में कहते हुए अपने आंसू पहुंचे तो उनीसा इन्हें शशद सी देखती रह गई। इन्होंने कभी अजमल साहब को रोते हुए नहीं देखा था। अपनी इतनी चाहने वाली माँ के इंतकाल पर भी वो सब्र ज़ब्त की इंतहा पर रहे थे, लेकिन आज अपनी जवान बेटी के यूं अचानक चले जाने ने इन्हें ऐसे तोड़ दिया था जैसे कोई मिट्टी का खिलौना जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन्होंने होटल के इर्द गिर्द भी बहुत दूर दूर जाकर शहजादी को ढूंढ डाला था, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। न जाने इसे जमीन खा गई थी या आसमान। कितनी लाडली बेटी थी शहजादी उनकी। अगर वो अपनी माँ से खफा हो गई थी तो कम से कम अपने बाप की मोहब्बतों की लाज ही रख लेती। होटल से निकलते वक्त एक बार ही इनके बारे में सोच लेती। पता नहीं इस पर क्या गुजरी है कि हाथों में पहुंच गई होगी वो। बहुत बुरे बुरे ख्यालात अंधेरा बनकर इनकी आंखों के सामने छा रहे थे। उनीसा को वो इतने बेकस और मजबूर दिखाई दिए कि अपना गम भूलकर वो उठी और बेख्तियार अजमल साहब को अपने गले लगा लिया। और फिर जैसे अजमल साहब के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, वो ऐसी बेकरारी से रोए कि उनीसा को इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गईं। इनका दिल डूबा जा रहा था। जरा सी आहट पर वो चौंक कर दरवाजे की जानिब देखती कि शायद शहजादी वापस आ गई हो। हर गुजरता हुआ लम्हा एक तेज धार आले की तरह इनके दिलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अजमल, खुदा के लिए कुछ कीजिए, चलकर थाने में रिपोर्ट ही दर्ज करा दें, शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर सकें। इन्होंने हिम्मत करके अजमल साहब को मुखातिब किया, जो अब सर पकड़े पलंग पर गुमसुम से बैठे हुए थे। तुम क्या समझती हो, थाने में रिपोर्ट कराने से शहजादी वापस आ जाएगी? अरे वहां मुझसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि वो होटल से एकदम कैसे गायब हो गई? वो साफ कह देंगे कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भागी है, अगवा नहीं हुई। अरे उनीसा, यहाँ ना कोई इंसाफ है और ना कोई कानून, और मैं इस बदनामी के साथ जिंदा नहीं रह सकता। हमारी रानी भी बर्बाद हो जाएगी। उनीसा, मैंने अपने दामन पर जरा सा भी छींटा कभी नहीं आने दिया, फिर इतना बड़ा दाग कैसे बर्दाश्त करूंगा? बात पुलिस से फौरन अखबारात तक पहुंच जाएगी। अजमल साहब की बेटी घर से भाग गई, हर तरफ इस खबर का चर्चा होगा और मैं सबसे मुंह छुपाता फिर रहा हूँगा। तुम किसी से कभी आंख मिलाकर बात नहीं कर सकोगी। बस अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो हिस्टेरिकल अंदाज में बोलते ही चले गए और एक बार फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वो क़यामत की रात उन बदनसीबों पर बहुत बारी गुजरी थी। एक बेटी ने अपनी आकिबत ना अंदेशी से इन्हें बिना किसी खंजर के ज़िबा कर दिया था, लेकिन इसे अपने माँ बाप की अजियत का कोई एहसास ही नहीं था। सुबह जब फजर की अजान हो रही थी तो अजमल साहब ने अपनी मुतवर्रम आंखें उठाकर उनीसा की जानिब देखा। सुनो उनीसा, मैंने एक फैसला किया है और हमें इस पर फौरी अमल करना है। उजाला को वो एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सका था क्योंकि वही टाइम उसकी शूटिंग का था। घर पर ही इसे खुदा हाफिज कहकर वो स्टूडियो चला गया था। तुम्हारे आने से घर में बहुत खूबसूरत सी रौनक बिखरी हुई नजर आती थी। अब फिर वही सन्नाटा और अजीब सी बेरौनकी छा जाएगी यहाँ पर। फरहान के लहजे में छुपा दर्द महसूस करके उजाला ने अफसोस बड़ी नजरों से उसे देखा। फरहान, ये सन्नाटा, ये बेरौनकी सब दूर हो सकते हैं अगर तुम चाहो। प्लीज तुम लोग ऐसी गैर फितरी जिंदगी मत गुजारो। तुमने जुनीरा को जिस शिद्दत से चाहा था, मैं उसकी गवाह हूँ। और प्लीज उजाला, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा था। ये तुम हर बार जुनीरा का टॉपिक क्यों दरमियान में ले आती हो? ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। फरहान ने नागवारी से इसकी बात काटते हुए उसे टोका तो वह बस इसे देखकर रह गई, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती जुनीरा के दिल पर इसके जुमले फांस बनकर चुभे थे, लेकिन बस एक लम्हे के लिए। सुनो उजाला, तुम्हें शहजादी भी खुदा हाफिज कहना चाह रही है। इन 2 दिनों में वो तुमसे काफी क्लोज हो गई है। वो फरहान को यकसर नजरअंदाज करके उजाला को बताने लगी तो फरहान को एकदम से अपने दिल की धड़कनों के बेतरतीब होने का एहसास होने लगा। इन 2 दिनों में वो इसे सिर्फ खाने की टेबल पर ही देख सका था। सबके साथ खाना खाते हुए एक टीनेजर की तरह वो इसे चोरी चोरी देखने पर भी एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। अरे हाँ, तो इसको यहीं बुला लो ना, सारा वक्त कमरे में बंद रहती है। उजाला के कहने पर रोशाना, जो अपने फ्रेंड के जाने पर कुछ अपसेट सी हो रही थी, फौरन ही दौड़ती हुई शहजादी को बुलाने चली गई।
یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے شہزادی میرے پاس آ گئی، ورنہ تو روشانہ نے مجھے بہت تنگ کر دینا تھا۔ اس کی اور شہزادی کی ٹھیک ٹھاک دوستی ہو گئی ہے، زنیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرحان کی نظریں ایک دم سے ہی سامنے سے آتی ہوئی شہزادی پر اٹھ گئیں، جو زنیرہ کے دیے ہوئے گرین سوٹ میں کافی کھلی کھلی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی، گھنے بالوں کی آبشار اس کی پشت پر بکھرا ہوا تھا۔ رخساروں کا رنگ اتنا سرخ ہو رہا تھا کہ فرحان کو کافی ٹیبل پر رکھے ہوئے کشمیری سیبوں کا رنگ مانند محسوس ہونے لگا۔ اف خدایا، کتنی فیاضی سے اللہ نے اسے اتنا حسن عطا کیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ تم سچ مچ حسن کی شہزادی ہی ہو۔ جس نے بھی تمہارا یہ نام رکھا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے خاموش نگاہوں سے اسے کہا تھا، جو اس وقت اجالا سے گلے ملتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ تبھی اسٹوڈیو سے فون آ گیا، سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فرحان ایک بار پھر اجالا اور اس کے بچوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی کار کی طرف مڑا۔ سنیے، بے اختیار ہی شہزادی نے اسے پکارا تھا۔ فرحان کے بڑھتے ہوئے قدم اس کی آواز پر رک گئے۔ اس نے مڑ کر شہزادی کو دیکھا۔ آپ کی فلم تیرا میرا پیار امر بہت اچھی تھی، میں نے اور رانی نے رشیدہ آنٹی کے ساتھ جا کر دیکھی تھی۔ رشیدہ آنٹی آپ کی بہت بڑی فین ہیں۔ شہزادی کی معصومیت سے کی گئی یہ تعریف فرحان کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگی۔ ان 2 دنوں میں تو وہ اپنے آپ میں گم اس سے اتنی انجان رہی تھی کہ فرحان کو یہ صدمہ بھی رہا تھا کہ اسے جیسے مشہور آرٹسٹ کو شہزادی نے پہچاننا تو دور کی بات، شہزادی نے نکاح پڑھ کر دیکھا بھی نہیں۔ اور اس وقت شہزادی کو خود بھی اپنی بے ساختگی پر کچھ شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ جس سچویشن میں وہ ان کے گھر آئی تھی، بھلا اسے فلم کی بات کرنا یا رشیدہ آنٹی کے بارے میں بتانا کوئی زیب دیتا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سرزنش کی۔ یہی تو بری عادت تھی اس کی، ہمیشہ ہی بنا سوچے سمجھے جلد بازی سے کام لے لیتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی اس معصومیت کو سبھی نے بہت انجوائے کیا ہے، اور خاص طور پر وہ ہیرو جس کی فلم وہ بہت شوق سے دیکھنے گئی تھی۔ اماں کی کتنی خوش آمدید کی تھی۔ رشیدہ آنٹی کی بھرپور سفارش پر اماں نے ان دونوں کو رشیدہ آنٹی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور شام کو ابا کے آنے سے قبل وہ لوٹ بھی آئی تھیں۔ اور اب اسی فلم کا ہیرو اس کے جملوں کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے بہت شاد مانسا کار میں بیٹھ رہا تھا۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اجالا کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی ہاتھ ہلا دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں شہزادی کی طرف بھی اٹھیں، جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ نگاہیں ملنے پر شہزادی نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے فرحان کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اجالا کے چلے جانے کے بعد گھر میں کافی سناٹا سا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بچوں کی چھٹیاں ابھی باقی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے چلے جانے سے کچھ بور ضرور تھے، لیکن شہزادی کی وجہ سے پھر بھی ان کا دل کافی بہل رہا تھا۔ کمپیوٹر پر وہ اسے مختلف گیم سکھاتے رہتے، اس سے کہانیاں سننے میں بھی انہیں مزہ آتا تھا۔ زنیرہ کو اس کی وجہ سے کافی ریلیف محسوس ہونے لگا تھا، اور جب بچے ٹی وی پر اپنے فیوریٹ پروگرام دیکھنے میں بزی ہو جاتے تو شہزادی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ زنیرہ کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اجالا کے جانے کے دوسرے ہی دن فرحان کو آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے شہر سے باہر کچھ دنوں کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ شہزادی اب زیادہ تر کمرے سے باہر ان لوگوں کے ساتھ ہی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اسے زنیرہ کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک بے نام سا درد چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ اس سے اتنی فری نہیں ہوئی تھی کہ کچھ پوچھ سکتی۔ خود وہ بھی اپنے دل میں بہت سی اذیت ناک لمحات چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر کو بنا بتائے اچانک چھوڑ دینا اس کا کوئی معمولی قدم تو نہیں تھا، اور پھر ایک بہت بڑے جھوٹ کے سہارے اس گھر میں پناہ لینا ایک اور بڑا جرم تھا، جو اگر کبھی کھل جاتا تو شاید اس سے یہ ٹھکانہ فوراً ہی چھن جاتا۔ اس کا کئی بار دل چاہا کہ اپنی ساری سچائیاں زنیرہ کے سامنے آشکار کر کے اسے کہے کہ باجی پلیز مجھے اپنی پناہ میں ہمیشہ کے لیے لے لیجئے، لیکن لاکھ چاہنے کے باوجود اس کی ہمت نہ پڑتی۔ اسے خود اپنے اوپر حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ کوئی بھی محبت اس کے پیروں کی زنجیر کیوں نہیں بن سکی؟ پتہ نہیں اماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ابا کس اذیت سے گزرے ہوں گے، رانی کی زندگی پر اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے کیا اثر ہوا ہوگا۔ تنہائی میں جب وہ یہ سب سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اپنی اس بھیانک غلطی پر شدید پشیمانی کا احساس ہونے لگتا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مایوسی میں کیے گئے فیصلے کتنے کمزور ہوتے ہیں، اس کا احساس اسے تب ہوا جب پل کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا تھا۔ واپس جانے کا تصور ہی اس کے لیے بڑا بھیانک تھا۔ جانتی تھی اس کے ابا کو اپنی عزت کتنی پیاری ہے، وہ اسے زندہ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی اس کے ابا اور اماں کی کوئی نیکی ہی تھی
کہ وہ اتنی اچھی فیملی سے آ ٹکرائی تھی، لیکن آگے آنے والے دن اپنے دامن میں اس کے لیے کیا چھپا کر لانے والے تھے، یہ سوچ اسے بہت خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اور کل تو ایک دم سے ہی اس کا دل شدت سے چاہنے لگا تھا کہ وہ چپکے سے جا کر اپنے گھر میں جھانک کر تو دیکھے کہ اماں اور ابا کس حال میں ہیں۔ اس کی اس گمشدگی نے ان پر کیا اثر ڈالا ہے؟ خدا نہ خواستہ اس کے ابا یا اماں کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی، لیکن وہ اس محلے میں کیسے جا سکتی تھی؟ اب تو یہ بات سارے محلے میں مشہور ہو گئی ہوگی۔ کتنا تھو تھو کر رہے ہوں گے سب اس کے نام پر۔ جذبات اور غصے کا غلبہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر بیٹھی ہے۔ بچپن میں سنا ہوا یہ محاورہ اب ہر دم اسے اپنا منہ چڑھاتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کیا سوچ رہی ہو شہزادی؟ زنیرہ کی آواز پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں باجی، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ جانتی ہو شہزادی، تمہارے یہاں رہنے پر کراچی میں میرا پورا خاندان بہت پریشان ہو رہا تھا۔ انفیکٹ آج کل کے حالات کی بنا پر سبھی کا خیال تھا کہ مجھے پولیس اسٹیشن پر پہلے رپورٹ لکھوانی چاہیے، لیکن مجھے اللہ اور تمہاری معصوم صورت پر بھی ایک نامعلوم سا بھروسہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں ہرگز پولیس والوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دینا چاہتی تھی، اور دیکھ لیا سب نے کہ میرا تم پر یقین کتنا سچا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور بھروسے کی چمک محسوس کر کے شہزادی کو ایک عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا۔ دل چاہا کہ زنیرہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن بس وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ شہزادی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری خالہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوا دیں اور پھر ہم لوگوں کو کسی بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے؟ اچانک ہی زنیرہ کو اپنے ابو کی حفکی میں کہی گئی بات یاد آئی تو اس نے شہزادی سے پوچھ لیا۔ اسلم صاحب نے اپنی بیٹی کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی، شہزادی کے یہاں رہنے پر سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے ہی کی تھی۔ نہیں باجی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی۔ شہزادی نے بہت وثوق سے انہیں یقین دلایا تو زنیرہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ بچوں کی جانب متوجہ ہو گئی جو کسی بات پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ آج زنیرہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے اسے بہت مزیدار سا سوپ بنا کر پلا دیا، پھر دیر تک اس کا سر دباتی رہی۔ زنیرہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کے سارے چھوٹے بڑے کام خود ہی سر انجام دیتی رہی اور اسے سارا دن بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کتنی فکر مند لگ رہی تھی وہ زنیرہ کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کبھی فرحان ہوا کرتا تھا۔ وہ ہلکا سا بھی بیمار ہو جاتی تو فرحان کی پریشانی دیدنی ہوتی، آفس سے بار بار فون کر کے اس کی خیریت پوچھتا رہتا، گھر میں ہوتا تو اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا، ناز برداری کی انتہا کر دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ بیزار ہو جاتی تھی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ جانے کیوں بہت دنوں بعد فرحان کا وہ پرانا روپ اسے ایک دم سے یاد آ گیا۔ حالانکہ اپنے حساب سے اب اس کے دل میں فرحان کے لیے نہ کوئی جذبات رہے تھے اور نہ کوئی احساسات، لیکن پھر بھی اچانک دل کے کسی کونے میں چھپی اس دشمن جان کی محبت چھم سے کیسے باہر آ گئی۔ اس نے تو اجالا کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک نئے وقت میں ڈال لیا تھا، پھر اسے ذرا سے بخار نے اسے کیوں اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ دل فرحان کے لیے ایک بار پھر مچل اٹھا۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہزادی جو ابھی ابھی فریش جوس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پہلی بار زنیرہ کو اتنا مزمحل دیکھا تھا اور اس پر مستعد اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے شہزادی کو خلاصہ دیا۔ باجی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس طرح آپ کا بخار بڑھ جائے گا۔ پلیز باجی مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے نا؟ شہزادی کے پریشان لہجے میں چھپی بے لوث محبت کو محسوس کرتے ہوئے زنیرہ کا دل مزید بھر آیا۔ شہزادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زنیرہ کو کیسے چپ کرائے۔ اس کا تو اپنا دل ہر وقت سوکھے پتے کی طرح لرزتا رہتا تھا۔ ابا کی فکر، اماں کا خیال، رانی کی یاد اور اپنا ایسے سب کچھ چھوڑ کر آ جانا اسے ہر روز موت جیسی اذیت سے دوچار کرتا رہتا تھا۔ سو اسی وقت زنیرہ کے آنسو پہنچتے پہنچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا اپنا چہرہ بھی اشکوں سے بالکل بھیگ چکا ہے۔ زنیرہ نے اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت کو محسوس کیا تو جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اسے پیار سے ٹوکا۔ واہ پاگل لڑکی، یہ تم مجھے تسلی دینے آئی تھی؟ ذرا اپنی حالت تو دیکھو۔ میں ٹھیک ہوں باجی، میری تو زندگی ہی آنسوؤں سے بنی ہوئی ہے، لیکن آپ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت لگتی تھیں۔ آپ کا اتنا شاندار گھر، پیارے پیارے بچے اور اتنے مشہور ہیرو کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر میں بھلا کس کھاتے میں ہوں؟ شہزادی کو سچ مچ اس سے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر بہت شوق لگا تھا۔ شہزادی، کبھی کبھی انسانوں کو اپنے آنسوؤں پر مسکراہٹ کا پردہ ڈال کر بھی جینا پڑتا ہے۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ بتاؤں کہانی تمہیں اداس لوگوں کی، کبھی غور کرنا یہ ہنستے بہت ہیں،
لیکن باجی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو میں اداس لوگوں میں کیسے شمار کروں؟ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ تم ابھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہو شہزادی، صرف ساری زندگی پر کبھی نہیں جانا چاہیے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ جانتی ہوں میری زندگی میں سب سے بڑی کمی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے شہزادی کو دیکھا۔ کس چیز کی باجی؟ شہزادی نے بہت بےتابی سے پوچھا۔ شوہر کے پیار، اس کی محبت، اس کی توجہ کی کمی۔ وہ میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں، ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ شہزادی میں بالکل تنہا ہوں، میں بہت بدقسمت عورت ہوں، بہت ہی بد نصیب۔ وہ بے اختیار رو دی۔ شہزادی ایک سکتے کسی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی۔ فرحان کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کی شرارت سے جگمگاتی آنکھیں، کتنی رونق سی بکھری ہوئی محسوس ہوتی تھی اس کے دم سے اس گھر میں۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتی تھی، لیکن اس کے قہقوں کی آواز اسے وہاں تک بھی آتی تھی۔ لیکن اس وقت زنیرہ کے انکشاف نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں لوگ دوہری زندگی بھی جیتے ہیں، ایک اپنے لیے اور دوسری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس وقت زنیرہ کو روتا ہوا دیکھ کر اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا، اور پھر اس دن زنیرہ نے اس سے اپنے سب دکھ شیئر کرتے ہوئے جیسے اسے اپنی سنی دنیا میں ایک ہمدرد، ایک مسیحا، ایک دوست کی حیثیت سے شامل کر لیا۔ شہزادی نے بھی زنیرہ کی محبت کا حق کچھ اس طرح سے ادا کیا کہ اس دن کے بعد سے جیسے اس نے اپنی باجی کے ہر کام کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے نہ جانے کون کون سے اٹھ پٹانگ قصے سنا کر اسے ہنساتی رہتی۔ بچوں کی طرح سے تو بالکل ہی بری الذمہ کر دیا تھا اس نے زنیرہ کو۔ سارا دن شہزادی کی کمپنی میں کچھ اتنا اچھا گزر جاتا کہ اسے زیادہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ فرحان کی محبت کو ایک بار پھر اس نے اپنے دل کے ایک تاریک گوشے میں دھکیلنے کی کامیاب کوشش کر ڈالی تھی۔ اس دن شہزادی جب سو کر اٹھی تو اسے اپنا آپ بہت بیٹھا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج رات خواب میں اس نے اپنا گھر دیکھا جہاں وہ اپنے ابا اور اماں کے ساتھ کتنی ہنستی بولتی نظر آ رہی تھی۔ رانی کے ساتھ نوک جھوک پر جب اماں اس پر چلائی تھیں تب اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل چاہا ابھی اٹھ کر بھاگتی ہوئی جائے اور ابا کے قدموں سے لپٹ کر ان سے معافی مانگ لے۔ اس وقت کچھ زیادہ ہی شدت سے اسے وہ سب لوگ یاد آ رہے تھے۔ پتہ نہیں ان سب پر اس کی اس حرکت سے کیا گزری۔ خدا نہ خواستہ ابا نے اپنے آپ کو کچھ کر نہ ڈالا ہو۔ یہ خیال ایک دم سے آ کر جیسے اسے لرزا گیا۔ وہ کافی دیر اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔ آج اتوار تھا اور ابھی صبح کے صرف 7 ہی بجے تھے۔ زنیرہ اور بچے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ گھر میں گہرا سناٹا بکھرا ہوا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے۔ زنیرہ نے اسے کئی نئے سوٹ سلوا کر دیے تھے۔ اس وقت ہلکے آسمانی سوٹ پر سیاہ چادر اوڑھتے ہوئے وہ لان میں نکل آئی۔ پرس میں ہزار کے کچھ نوٹ بھی پڑے ہوئے تھے جو زنیرہ نے زبردستی ڈال دیے تھے۔ پرس کاندھے پر لٹکائے وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ چادر سے اپنے آپ کو چھپا کر ایک بار اپنے محلے ضرور جائے گی اور چپکے سے اپنے گھر کا جائزہ بھی لے لے گی۔ کچھ نہ کچھ تو اسے پتہ ہی چل جائے گا اور پھر وہ زنیرہ اور بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس بھی آ جائے گی۔ اور آج اس نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر گھر میں اس کے اماں ابا سب خیریت سے مل گئے تب وہ زنیرہ کو ہر بات سچ سچ بتا کر اسے اپنے اور ابا اماں کے درمیان وسیلہ بنائے گی۔ زنیرہ باجی اگر اس کی پاک دامنی کی گواہی دیں تو ہو سکتا ہے کہ ابا اسے معاف کر دیں، اماں اسے گلے لگا لیں۔ سفارش کے لیے وہ شہانہ اور فرحان جیسے معصوم بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، پھر تو اماں اور ابا اسے معاف کرنے پر مجبور ہی ہو جائیں گے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے گیٹ کے پاس پہنچی تو وہاں بیٹھے ہوئے دونوں لہیم شہیم گارڈز نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا بات ہے بی بی، اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو تم؟ ایک گارڈ نے کافی سخت لہجے میں پوچھا تو وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ بس ایسے ہی اپنی خالہ سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا سا گیا۔ نہیں، ہمیں اس بات کا آرڈر ہے کہ تمہیں اکیلے باہر بالکل نہ جانے دیا جائے کیونکہ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ تم کون ہو اور اصل میں کہاں سے آئی ہو۔ گارڈ نے گیٹ کھولنے سے انکار کرتے ہوئے وجہ بھی بیان کر ڈالی۔ او تو گویا اب بھی اس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ وہ کچھ اپسیٹ سی واپس لان میں آ گئی۔ سرخ گلابوں والی کیاری کے پاس بیٹھ کر اس نے سوچا کہ اب تو اسے زنیرہ کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی کہ اب اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں اسے پتہ نہیں چلا کہ کب فرحان کی کار سبک روئی سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ فرحان کی نظر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس پر پڑی تھی۔ شہزادی کی پشت اس کی جانب تھی جس پر بکھرے اس کے سنہری گھنے بال اس کی کمر کے نیچے آ رہے تھے۔ سیاہ چادر پاس ہی گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔
آسمانی شفون کے دوپٹے کو بے پرواہی سے گلے میں ڈالے وہ بے خیالی میں ایک سرخ گلاب کو توڑ کر اس کی پتیاں نوچتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ زنیرہ کو کس طرح سے اپنی حقیقت سے آگاہ کرے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اتنی صبح یہاں کیسے؟ فرحان کی آواز پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے اسے کھڑا ہوا دیکھ کر جیسے اس کی باقی ماندہ ہوش بھی اڑ گئے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے سلام کر ڈالا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرحان نے بہت دلچسپی سے اس کے گھبرائے ہوئے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھا۔ شہزادی نے تیزی سے جھک کر گھاس پر پڑی ہوئی اپنی سیاہ چادر کو اٹھا کر اپنے سر سے اوڑھتے ہوئے جلدی سے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سنو، مجھے گارڈ بتا رہا تھا کہ تم اپنی خالہ سے ملنے جانا چاہ رہی تھی، اور وہ بھی اتنی سویرے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ فرحان کے سوال نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ اس نے پلٹ کر فرحان کی جانب دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس میں چپکے سے جا کر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے یوں چلے جانے سے وہاں سب کا کیا ری ایکشن ہوا ہوگا، لیکن آپ کے گارڈز کو شاید مجھ پر شک ہے۔ اس کے دل گرفتہ سے لہجے پر فرحان نے فوراً ہی صفائی دی۔ نہیں، بات شک کی نہیں، اطمینان کی ہے۔ کیا تم اپنے گھر میں کسی اجنبی کو بغیر جانے بوجھے اپنے گھر میں ٹھہرا سکتی ہو؟ تمہارا لہجہ، تمہارے آنسو، تمہاری یہ معصوم صورت سب گواہی دے رہے تھے کہ تم کسی بری نیت سے ہمارے گھر میں پناہ نہیں لے رہی ہو، بلکہ تم اپنے حالات سے مجبور ہو کر اس گھر میں پناہ لینا چاہتی ہو۔ تبھی میں نے پولیس کی بجائے بس اپنے گارڈز کو کیئرفل ہونے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بہت تفصیل سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی نگاہوں میں کیسی وارفتگی تھی کہ شہزادی کے رخسار سرخ سے ہو گئے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر اسے اپنا یہ فیورٹ ہیرو کبھی ملا تو وہ اس سے آٹوگراف ضرور لے گی، جس پر رانی اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی کہ شہزادی بیچاری دن میں خواب دیکھتی ہے، لیکن آج اس کا خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کترا رہی تھی۔ سنو شہزادی، تم اگر اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہو تو میری کار میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم خاموشی سے جائزہ لے کر واپس آ جانا۔ فرحان کی بات پر ایک بے ساختہ سی خوشی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ سچ؟ میں چلی جاؤں؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادی نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ وہ دل سنبھالتا ہی رہ گیا۔ ہاں، لیکن واپس آنا ہے تمہیں، اس نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے دل کی تمام شدتوں کے ساتھ کہا، جسے شہزادی نے اپنی دھن میں محسوس ہی نہیں کیا۔ ذہن میں تھا تو صرف یہ کہ ابا اور اماں بس خیریت سے ہوں۔ جب کار اس کے محلے میں داخل ہوئی تو شہزادی کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ اس نے چادر سے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے ہی گلی میں اس کا مکان تھا۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور نے کار کی رفتار بہت دھیمی کر دی تھی، تبھی تو گلی میں کھیلتے ہوئے کچھ بچے اس چمکتی دھمکتی خوبصورت سی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کرنے کو کہا اور کار کے رکتے ہی سب بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہزادی نے ڈارک گلاسز اپنی آنکھوں پر لگائے ہوئے تھے۔ گاڑی رکی تو اس نے ایک بچے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ گلو اس کی گلی میں چند مکان چھوڑ کر رہتا تھا۔ وہ اس کے بلانے پر کچھ حیرانی سے اس نقاب پوش خاتون کو دیکھتا ہوا اس کی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ سنو، اس گلی میں جو اجمل صاحب رہتے ہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گلو سے پوچھا۔ وہ لوگ تو کچھ دن ہوئے گاؤں چلے گئے، اب یہاں کوئی نہیں رہتا، گلو کے جواب نے اسے ایک دھچکا سا پہنچایا۔ سب خیریت تو تھی نا؟ کیوں چلے گئے وہ لوگ؟ اس کی آواز میں اضطراب امڑ آیا۔ پتہ نہیں، ویسے ابا بتا رہے تھے کہ شاید انیسا خالہ کی اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، انہی کو دیکھنے وہ لوگ گئے ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ گلو نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر بچوں کا کار چھونے سے منع کر رہا تھا۔ شہزادی نے گلو کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے ڈرائیور کو پکار کر چلنے کو کہا۔ اس کا دل جیسے ڈوبا جا رہا تھا۔ اماں کا گاؤں لاہور سے چند گھنٹوں کی مسافت پر تھا۔ شہزادی اور رانی اکثر انہیں چھیڑنے کے لیے گایا کرتی تھی، گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا، اور اماں برا ماننے کی بجائے بہت فخریہ اپنے گاؤں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ اماں کو اس شہر سے زیادہ اپنے گاؤں سے عشق تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو اچانک ہی ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے جلدی سے گلو کی جانب دیکھا۔ سنو، کیا ان کی بیٹی شہزادی بھی ان کے ساتھ گئی ہے؟ شہزادی کے سوال پر گلو نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ ارے ہاں، یاد آیا، ابا بتا رہے تھے کہ گاؤں سے اجمل چاچا کا فون آیا تھا، انہوں نے شہزادی باجی کی شادی وہیں گاؤں میں کر دی ہے۔ ان کی نانی بہت بیمار ہو گئی تھی نا، اس لیے بہت جلدی میں یہ شادی کر دی گئی۔ ویسے کیا آپ شہزادی کی دوست ہیں؟ گلو کا اس کے بارے میں تجسس ختم ہو کر نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی بتائی ہوئی باتیں ایک آگ بن کر جیسے شہزادی کے وجود کو جھلسائے دے رہی تھیں۔ وہ جو اپنے ابا کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، اب شاید وہ ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑے ہوں گے انہیں اپنی عزت، اپنی ساکھ بچانے کے لیے۔
گاؤں میں اس کے بارے میں تو یہی بتایا ہوگا کہ کراچی میں ایمرجنسی میں اس کی شادی کر کے وہ لوگ گاؤں آ گئے ہیں، اور یہاں محلے میں دوسری کہانی بتائی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کرتے ہوئے ان کے ناتواں دل پر کیا گزری ہوگی، اماں نے کیسے اس کی جدائی صحیح ہوگی، رانی کو حقیقت کا پتہ چلا بھی ہوگا یا نہیں، کتنی ہی سوچیں آ کر اسے رلا رہی تھیں۔ ابا مجھے معاف کر دیں، اماں میں آپ کے سینے سے لگ کر بہت رونا چاہ رہی ہوں، میں اپنی بے وقوفی میں بہت غلط قدم اٹھا بیٹھی، اب اس کا مداوع میں کیسے کروں؟ کیا گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی کے بعد میں ایسے ہی اذیت سے گزرتی ہے؟ لیکن ابا میں تو کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، بس بلا وجہ ہی نفرت اور غصے نے مجھے بالکل ہی پاگل بنا دیا۔ ابا اب میں کیسے دوبارہ آپ کے پاس آؤں؟ آپ کو کیسے سب کے سامنے شرمندہ کروا سکتی ہوں؟ میں تو ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی زندگی سے نکل گئی ہوں۔ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے ابا سے خاموش لبوں سے باتیں کر رہی تھی اور کار تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اف شہزادی، اب ان لوگوں کے لیے اتنی اپسیٹ کیوں ہو رہی ہو جو تمہارے لیے غیروں سے بھی بدتر تھے؟ زنیرہ کتنی دیر سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہزادی کی اداسی ختم ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ زنیرہ کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس وقت اس کا ہر آنسو اپنے اماں اور ابا کے غم اور ان کی جدائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ پشیمانی کے اس احساس کو سہ نہیں پا رہی تھی جس نے اس کے معصوم والدین کو دنیا سے منہ چھپا کر جینے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت شہزادی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زنیرہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن ایک جھوٹ بول کر وہ کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ ایک خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اگر زنیرہ کا اس پر سے اعتبار اٹھ گیا اور وہ اس سے بدگمان ہو گئی تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہے گی، یا فرحان نے اسے ناقابل اعتبار سمجھ کر گھر سے نکال دیا تو پھر وہ کہاں جائے گی۔ اس وقت بھی اس سوچ نے آ کر اسے دہلا دیا۔ باجی اب آپ ہی میرا سہارا ہیں، بس خدا کے لیے مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اس نے دہل کر بے اختیار زنیرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے میں تم سے بھلا کیوں خفا ہونے لگی؟ انفیکٹ مجھے تو خود تم سے اب ایک دھار سی محسوس ہونے لگی ہے۔ اگر قسمت تمہیں میرے پاس نہ بھیجتی تو شاید میں مزید تنہا ہو جاتی۔ سچ شہزادی، تمہارے آ جانے سے مجھے اپنے دل میں بکھری ویرانی میں بہت کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ زنیرہ کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ شہزادی نے بے ساختہ چونک کر سے دیکھا۔ باجی میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں کوئی بہت بڑا غم چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ ہنستی بھی ہیں تو آپ کی آنکھیں آپ کی ہنسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ پلیز باجی آپ اپنے غم مجھ سے بانٹ لیں، اپنے آپ کو یوں اکیلا نہیں سمجھیں۔ وہ اپنا درد بھول کر زنیرہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا تو تم نے میرے اس خاموش دکھ کو محسوس کر ہی لیا جسے میں نے کبھی زبان نہیں دی۔ زنیرہ کی مسکراہٹ کی تلخی شہزادی نے دل پر محسوس کی۔ باجی شروع میں تو مجھے آپ پر سچ مچ بہت رشک آتا تھا کہ دنیا میں آپ جیسا خوش قسمت شاید ہی کوئی اور ہو۔ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی مشہور ہیرو کی بیوی ہیں، کتنی خوبصورت جوڑی ہے آپ دونوں کی۔ روشانہ اور فرحان جیسے پیارے پیارے بچے بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ جس شان و شوکت سے آپ رہتی ہیں لوگ اس کے صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن باجی پھر آہستہ آہستہ میرا یہ رشک حیرانی میں بدلتا گیا کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ خوش نہیں ہیں، کیوں ہمیشہ ایک اداسی سی چھائی رہتی ہے آپ کے چہرے پر؟ شہزادی بڑے جذب سے کہہ رہی تھی، جبکہ زنیرہ بڑی حیرت سے اس کم سن لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اپنی عمر سے زیادہ میچور لگ رہی تھی، ایک ایسی ہمدرد کی مانند جو اس کے سارے دکھ اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اسے بے اختیار شہزادی پر پیار آ گیا۔ ارے واہ شہزادی، تمہیں چہرے بھی پڑھنا آتے ہیں اور تم دلوں میں جھانکنے کا فن بھی جانتی ہو۔ چلو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی روز میں تم سے اپنی ساری پریشانی، سارے دکھ ضرور شیئر کروں گی۔ بس فی الحال آج اسی شعر پر اکتفا کر لو۔ غم تھے کسی کے ساتھ تو الجھن کسی کے ساتھ، دنیا میں ایک شخص بھی تنہا نہیں ملا۔ تبھی فرحان کی آواز پر وہ دونوں چونک گئیں جو موبائل پر کسی سے باتیں کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، جبکہ زنیرہ خواہ مخواہ ہی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا چینل بدلنے لگی۔ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ تم جن لوگوں سے ملنے گئی تھی وہ نہیں ملے۔ فرحان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سے پوچھا تو وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ نہیں، مجھے ویسے بھی ان لوگوں سے نہیں ملنا تھا، بس میں ایسے ہی ان کا پتہ کرنے گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر فرحان کی جانب دیکھا تو اس کی روئی روئی سی گلابی آنکھیں ایک بار پھر فرحان کے دل کی دھڑکنوں کو مرتعش کرنے لگیں۔ اپنے آنسوؤں کو ان لوگوں پر مت ضائع کیا کرو جو انہیں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کرو، بلکہ ان آنسوؤں سے کٹی کر کے صرف ہنسی سے دوستی کر لو، پھر دیکھنا زندگی کتنی خوبصورت لگنے لگے گی۔ وہ کتنی محبت اور خلوص سے اسے سمجھا رہا تھا، کتنی نرمی تھی اس کے لہجے میں۔ شہزادی اس کی باتوں پر نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ زنیرہ کا دل جیسے لہو لہو ہونے لگا۔
پرانی یادیں تیز آندھی کے مانند اسے اڑا کر ان بیتے ہوئے دنوں میں لے جا رہی تھی جب فرحان اس کی ذرا سی بھی اداسی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پیار کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے وہ جملے باز گشت بن کر اسے عجیب سی اذیت سے دوچار کرنے لگے۔ وہ اس کے وجود سے بے نیاز شہزادی کا دھیان بٹانے کے لیے اسے اپنی ایک فلم کے بارے میں بتانے لگا جو اگلے ہفتے ریلیز ہونے والی تھی۔ شہزادی سب کچھ بھول کر بہت دلچسپی سے اس فلم کی ہیروئن کے بارے میں پوچھنے لگی جو اس کی بہت فیورٹ تھی۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا فیورٹ نہیں ہوں؟ فرحان نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ارے آپ صرف میرے ہی نہیں، رانی کے بھی بہت فیورٹ ہیں۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کو دیکھنا تو دور کی بات میں آپ کے گھر میں آ کر رہوں گی۔ شہزادی نے ایکسائٹڈ لہجے میں بہت بے ساختگی سے بتایا تو فرحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ہونٹوں پر بے اختیار یہ جملہ آتے آتے رہ گیا کہ تم صرف میرے گھر میں ہی نہیں، میرے دل میں بھی بس چکی ہو۔ زنیرہ کو پہلے ہی اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ فرحان کچھ جواب دیتا وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شہزادی ذرا میرے ساتھ چل کر بچوں کو دیکھ لو، پتہ نہیں کمرے میں کیا ادھم مچا رہے ہیں۔ لاکھ چھپانے کے باوجود اس کے لہجے کی کھولن شہزادی کے علاوہ فرحان نے بھی اچھی طرح سے محسوس کی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا پتہ نہیں کیا سوچتا رہا اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔